हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा तो रोते रोते सो जाती है, पर बेचारी सिमरन सो ही नहीं पाती। दुर्गा ने उसे जो बोला बस सिमरन के माइंड में वही घूमता रहता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है, दुर्गा के साथ ये कैसे हो सकता है। दुर्गा जैसी लड़की जो दिखाती है वो इतनी स्ट्रोंग है, इतनी ब्रेव है, वो अपने अंदर इतना बड़ा दर्द लेके घूम रही है। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और ना ही ये सब चीज़ें अब सिमरन से बर्दाश्त हो रही थी। सिमरन वॉशरूम में जाती और फूट फूट के रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। उसे का मन कर रहा होता है कि वो बस सबसे पहले तो जाके दुर्गा के डैड का ही सर फोड़ते और उसके बाद उस आदमी को ढूंढे जिसकी वजह से आज दुर्गा की ये हालत है, जिसने दुर्गा के साथ इतना गलत किया था। सिमरन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। और आज पहली बार सिमरन गुस्से में अपना हाथ के अपना सर भी दीवार में मार रही थी, क्योंकि उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। सिमरन को आज पहली बार इतना शदीद गुस्सा आया था। और वहाँ दुर्गा जो है वो करवट बदलती है और जैसे उठती है वो देखती है बेड पे सिमरन नहीं है। तभी दुर्गा को याद आता है कि सोने से पहले उसने सिमरन को सब कुछ बता दिया है। अब दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। अब उसे लगता है कि सिमरन भी उसे अब तरस भरी नज़रों से देखेगी, उस पर तरस खाएगी, जो दुर्गा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब दुर्गा सिमरन के सामने जाने से भी कतरा रही थी, इसलिए वो उठती और बस घर जाने की ठान लेती है। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी, और वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, सामने सिमरन जो है वो गुस्से में अपना सर दीवार में मार रही थी। दुर्गा ये देख के एकदम से पागल हो जाती है, उसे समझ नहीं आता सिमरन क्या कर रही है। दुर्गा तुरंत अंदर भागती है और दीवार के सामने वो हाथ रखती है, तो सिमरन का सर नहीं टकराता। वो आंखें खोल के देखती है कि दुर्गा खड़ी है। दुर्गा बोलती पागल हो, ये क्या कर रही हो? सिमरन बोलती हाँ हाँ हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। सिमरन बहुत ज़ोर से उसे रो रही थी और चिल्ला रही थी, तो दुर्गा उसे हक कर लेती है। जैसे ही दुर्गा उसे हक करती है, सिमरन भी उसे हक करती है और अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है। दुर्गा सिमरन के बालों में हाथ फेरती है और फिर जैसे वो पीछे होती है तो शावर चल जाता है, और ये दोनों ऐसे शावर के नीचे खड़े थे। और तभी सिमरन यूँ पीछे होती है, वो दुर्गा की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी दुर्गा, आई एम सो सॉरी। दुर्गा बोलती किस लिए? सिमरन बोलती आपको ये सब अकेला फेस करना पड़ा, अब कैसे ये सब कुछ कैसे फेस कर लेती हूँ? मैं तो सोच के ही मेरा मन बैठा जा रहा है, पता नहीं इतना गुस्सा आ रहा है और इतना अजीब सा हो रहा है। आपने ये सब कैसे बर्दाश्त किया इतने सालों तक? ये सब अपने मन के अंदर कैसे रखा? कैसे जी रही थी आप? तो दुर्गा बोलती जैसे जी रही थी सही जी रही थी, और मैं आगे भी जी लूंगी, और मैंने जो भी बोला उसे भूल जाओ, ऐसे समझो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। और दुर्गा ऐसे ही भूल के जाने लगती है। सिमरन पीछे से उसका हाथ थामते उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती कैसे भूला तू ये सब? बोलो, जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही सुन के भी वो आपने फेस की है, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिमरन प्लीज़ मुझे उस आदमी का नाम बता दो, आई वांट टू किल हिम। सिमरन बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, बहुत रो रही थी दुर्गा के आगे, पर दुर्गा उस आदमी का नाम नहीं बताती और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। तो सिमरन भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाती है, देखती है कि दुर्गा बाहर की तरफ जा रही है। सिमरन उसे थाम लेती है कि प्लीज़ डोंट गो। दुर्गा बोलती फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, समझी? सिमरन बोलती पर दुर्गा बोलती प्लीज़ जस्ट प्रॉमिस, मैं आप ये सब भूल जाओगी, ऐसे समझोगी जैसे मैंने कभी कुछ बताया ही नहीं। सिमरन बोलती पर मैं कैसे भुला दूँ ये सब? हाँ, आपका वो रातों में जगना, आपका वो रोना, आपका वो डरना, कैसे भुला दूँ वो सब कुछ? दुर्गा बोलती वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद देख लूंगी, ओके? मैं इतनी वीक नहीं रही अब। सुनना बोलती है सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समझी? आप मेरी हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी मेरी हैं। प्लीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे उस आदमी का नाम बता दो, मेरा दिल फटा सा रहा है, प्लीज़ दुर्गा आई बेग यू प्लीज़। सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर दुर्गा बोलती प्लीज़ प्लीज़ आपको मेरी कसम है, प्लीज़ अब मुझसे कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ जस्ट जस्ट प्रॉमिस मी, आप मुझसे अब कुछ नहीं पूछोगी। तो सिमरन पहले रोते हुए बैठ गई थी, तो वो खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि कैसे बर्दाश्त करोगी ये सब, कैसे अपने दिल में ये सब संभाल के रखोगी? दुर्गावती जैसे इतने सालों तक बर्दाश्त कर लिया, आगे भी बर्दाश्त कर लूँगी, और डोंट वरी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, मैं जीना सीख गई हूँ। सिमरन बोलती आप सिर्फ दिखावा करती हो, समझी? यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आपको जीना नहीं आता,
اور نہ ہی کبھی آئے گا جب تک یہ سب کچھ آپ کے من کے اندر بھرا رہے گا. اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی. جب تک اس کو اس کی سزا نہیں ملتی آپ ایسے ہی تڑپتی رہو گی. سمجھیے آپ کبھی موو آن نہیں کر پاؤ گی. پر سمرن بولتی ہے کہ پلیز مجھے بتا دو. پر درگاوتی فائن میں گھر جا رہی ہوں. تو سمرن اسے گلے دیکھتی اوکے آئی ایم سوری, آئی پرومس میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی, قسم سے اب کچھ بھی نہیں پوچھوں گی, پر پلیز ڈونٹ گو, اندر چلو پلیز. سمرن درگا کو سمجھاتے ہوئے اندر لے کے آتی ہے اور پھر درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے. اس کی آنکھیں, اس کے بال, اس کی وہ حالت درگا سے وہ برداشت نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتی ہے کہ پلیز اپنے ساتھ یہ سب مت کرو. درگا بولتی ہے کہ اگر آپ ایسے ہی رہو گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی, پلیز پہلے کی طرح بن جاؤ, سمجھی. تو سمرن کرتی ٹھیک ہے. درگاوتی خود کو سنبھالو, مجھے دیکھو میں کتنی اسٹرانگ ہوں, میں نے خود کو سنبھال لیا ہے نا, پر آپ اب دیکھو خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی ہو. تو سمرن گہری سانس لیتی ہوئی میں فریش ہو کے آتی ہوں. سمرن فریش ہونے جاتی ہے, منہ پہ بار بار پانی پہنتی ہے. اسے درگا کی باتیں یاد آتی ہیں کہ آپ خود کو سنبھالو. تو تبھی سمرن خود کو مرر میں دیکھتی ہے, اپنی حالت دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ سب سن کے برداشت نہیں کر پا رہی. درگا کے ساتھ یہ سب ہوا ہے, اس نے کیسے یہ سب کچھ برداشت کر لیا, اور میں اتنی ویک کیسے ہو سکتی ہوں. اس ٹائم درگا کو میری نیڈ ہے, مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا, مجھے درگا کا خیال رکھنا ہوگا. میں اس ٹائم پہ ویک نہیں پڑ سکتی. سمرن ایسے ہی خود کو سنبھالتی ہے اور پھر ٹاول لیتے ہوئے روم میں آ جاتی ہے. درگا بھی پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی. تو سمرن ایسے اس کے بالوں کو ٹاول سے صاف کرنے لگتی ہے, اور پھر اس کے باڈی پہ ہی ٹاول رب کرتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کے لیے ایک ڈریس نکال دیتی ہوں, آپ چینج کر لو. سمرن درگا کو ڈریس دیتی ہے, کہتی چلو کم آن چینج کرو. اور پھر سمرن بھی چینج کرنے لگ جاتی ہے. درگا دوسری طرف منہ کر کے چینج کرتی ہے, سمرن دوسری طرف جبھی سمرن پیچھے منہ کرتی ہے تو درگا چینج کر رہی تھی, پر وہ ڈریس تھوڑا سا نا درگا کو تنگ ہو رہا تھا. تو سمرن اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نا شرٹ نیچے کرنے کے لیے آتی ہے. تو درگا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے. سمرن بولتی ہے ریلیکس, میں ہوں, اوکے ڈونٹ وری, میں بس ہیلپ کر رہی ہوں, میں ہیلپ کر سکتی ہوں نا. تو جیسے ہی درگا ہاں میں سر ہلاتی ہے تو سمرن اس کی شرٹ پکڑ کے وہ نیچے کرتی ہے اور کہتی ہے یار آپ تو بہت موٹی ہوگی, دیکھو آپ کو میرے کپڑے بھی نہیں آتے. تو سمرن درگا کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کرنے لگ جاتی ہے. پھر درگا بھی ہنسے گی, ایسی بات نہیں ہو کہ آپ کی شرٹ نا آپ کو خود کو بھی تنگ ہے, میں نے دیکھی تھی اس دن پہنی ہوئی. سمرن بولتی دیکھو تنگ نہیں ہے, میں پہنتی ہی ایسی فٹنگ میں ہوں. تو درگا ہنسنے لگ جاتی ہے اور پھر سمرن کہتی ہے چلو فائنلی درگا پھنسی تو صحیح. تو درگا بولتی اب سوئے, بہت رات ہو چکی ہے. سمرن بولتی بال ڈرائی کر لوں پھر سوتے ہیں. وہ درگا ایسے بیڈ پہ بیٹھی تھی تو سمرن بولتی ارے یہ ڈرائر وہاں تک نہیں آئے گا, آپ کو یہاں تک تو آنا ہی پڑے گا پلیز. تو درگا پھر سمرن کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو سمرن اس کے بال ڈرائی کرتی ہے اور بال ڈرائی کرتے ہوئے اس کے فوrehead پہ کس کرتی ہے, کہتی ہے آئی لو یو سو مچ درگا, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں, بس اب پلیز مجھ سے کبھی کچھ چھپانا مت. درگا بولتی آپ یہ سب باتیں بند کرو گی پلیز. سمرن بولتی ارے میں تو بس بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کتنا چاہتی ہوں, اب اپنا پیار کا اظہار بھی نہیں کر سکتا انسان, ارے یہ کس کتاب میں لکھا ہے. تو سمرن تھوڑی ہنسی مذاق کرنے لگ جاتی ہے تاکہ درگا کا منہ ٹھیک ہو, اور پھر کہتی ہے میرا ہاتھ تھک گیا, آپ کے بال نا بہت گھنے اور بہت لمبے ہیں, میں ٹرائی کرتے کرتے تھک گئی, میرے بال کر دو نا پلیز پلیز پلیز, پیر سے جان نہیں ہو پلیز. درگا بولتی اچھا بابا ٹھیک ہے. تو پھر درگا سمرن کے بال ڈرائی کرتی ہے, لوگ کام کرتے ہیں اور پھر بیڈ پہ سونے کے لیے آ جاتے ہیں. اب درگا لیٹی ہوئی تھی, سمرن سے کافی دور لیٹی ہوئی تھی. درگا بولتی کیا ہوا, شولڈر پہ نہیں آنا آج. تو سمرن ہنستی ہے اور درگا کے شولڈر پہ آ کے لیٹ جاتی ہے اور پھر اسے ہگ کرتی ہے. وہی دونوں ایسے ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں. تو درگا گہری سانس لیتی ہے. سمرن بولتی کیا ہوا آپ ٹھیک ہو. درگا بولتی ہاں ٹھیک ہوں. سمرن بولتی چلو پھر آنکھیں بند کرو. تو درگا آنکھیں بند کرتی ہے پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی, سمرن کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. اور یہ لوگ بس ایسے پریٹینڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دونوں سو رہے ہیں, پر ایکچولی میں یہ دونوں ہی جاگ رہے تھے. سمرن آنکھ کھولتی ہے, اسے لگتا ہے کہ اب درگا سو گئی ہے, تو سمرن اس کے فوrehead پہ کس کرتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے. تو درگا وہ ساری کی ساری باتیں سن رہی تھی اور وہ اسمائل کر رہی تھی, پر بیچ میں سمرن یہ بول دیتی ہے آئی سویئر درگا, جس دن مجھے اس آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا نا, اس کو جان سے مار دوں گی, میں اسے چھوڑوں گی نہیں. اس نے جو آپ کے ساتھ کیا نا, اس کے بعد وہ مرنا ہی ڈیزرو کرتا ہے, پھر اس کے بعد مجھے جیل ہی کیوں نہ ہو جائے, پر آئی ول کل ہم, اور اسے زندہ نہیں چھوڑنے والی, بالکل زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس کی ہمت کیسے ہے آپ کو چھونے کی, میں جان لے لوں گی اس کی. اور پھر سمرن ایسی باتیں کرتے ہوئے بہت زیادہ رونے لگتی ہے. اب درگا کو لگتا ہے کہ شاید اس نے سمرن کو بتا کے غلط کیا, اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنی مما کو بتا رہی تھی
تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ سمرن گھبرا جاتی ہے کہ درگا کیا ہوا، آپ نے پھر سے کوئی برا سپنا دیکھا کیا؟ ہاں ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں یہاں پہ اور کوئی بھی نہیں ہے، شانت ہو جاؤ، میری طرف دیکھو۔ تو درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں، میں واش روم جانے کے لیے اٹھی ہوں، میں نے کوئی برا سپنا نہیں دیکھا۔ درگا ایسے ہی بول کے واش روم چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے وہ بس سوچتی رہتی ہے کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں کر دیا سمرن کو سب بتا کے، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہونے والا، بس اس کے مائنڈ میں یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ فریش ہو کے باہر آتی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آتی ہے، سمرن ادھر ہی کھڑی تھی، وہ اس کے فوrehead پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو میں فریش ہو کے بریک فاسٹ بناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ درگا بولتی نہیں اٹس اوکے، میں بس گھر جاتی ہوں۔ سمرن بولتی ایسے کیسے، ہم بریک فاسٹ کریں گے اور یہیں سے کالج کے لیے نکلیں گے، آج کوئی چھٹی نہیں۔ درگا بولتی ٹھیک ہے۔ تو درگا ایسے بیڈ پہ بیٹھی تھی اپنا موبائل اٹھا کے، تبھی اس کی مما کی کال آ جاتی ہے۔ درگا اپنی مما سے بات کرتی ہے تو اس کی مما کہتے ہیں کہ ناراض ہو، گھر نہیں آؤ گی؟ درگا بولتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس کالج کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں۔ تو اس کی مما کہتی گھر نہیں آؤ گی، سیدھا کالج جاؤ گی؟ درگا بولتی گھر آئی تو لیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ درگا ایسے ہی بول کر کال کٹ کر دیتی ہے، تو اس کی مما بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی رو رہی تھی تبھی درگا کے پاپا جو ہے نا ہگ کر کے شانت کرواتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات میں ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ دونوں کپلس کی طرح ساتھ رہ رہے تھے۔ پر اب درگا کی مما رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں درگا کو یہ سب کیسے سمجھاؤں گی، وہ مجھے اس سب چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کرنے والی، میں کہیں اپنی بیٹی کو کھو ہی نہ دوں، ایسے بول کے وہ رونے لگتی ہیں۔ تبھی درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ تم رو کیوں رہی ہو، ہاں ایسے کیسے کھو دو گی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سونا کچھ غلط نہیں ہوتا، کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ تو درگا کی موم کہتی ہے کہ پر درگا وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ نفرت کرتی ہے آپ سے۔ درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں میں جانتا ہوں، پر مجھے پتا ہے اپنی بیٹی کو کیسے منانا ہے، تو تم شانت رہو، ہمیں بس کچھ ٹائم کے لیے اس سے یہ سب چھپانا ہوگا۔ تو درگا کی موم کہتی نہیں بالکل نہیں، میں اپنی بیٹی سے کچھ نہیں چھپاتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ وہ گھر نہ رہے، کسی اور کے گھر رہے، وہ گھر چھوڑ دے گی، تم اچھے سے جانتی ہو، درگا کے غصے کا پتہ ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے اس سے یہ سب چھپاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے میں درگا کو منا لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس مجھ پہ وشواس رکھو۔ اور ایسے ہی وہ درگا کی موم کو سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ اور وہاں درگا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ بیٹھی ہوتی ہے، تبھی سمرن فریش ہو کے آتی ہے، وہ بیڈ پہ آتی ہے اور درگا کی لپس پہ کس کرتی ہے، کہتی کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو آپ؟ تو درگا بولتی نہیں کچھ نہیں۔ سمرن بولتی ہے کہ اچھا میں بریک فاسٹ بنانے جا رہی ہوں، آپ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، کبرڈ میں بہت سے کپڑے رکھے ہیں، آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ پہن لینا، سمجھی؟ درگا بولتی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جاتی ہوں۔ سمرن بولتی بولا نہ نہیں جاؤ گی، گھر جاؤ گی تو لیٹ ہو جائے گا کالج کے لیے، اس لیے آپ گھر نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ میں آتی ہوں ابھی۔ تو سمرن ایسے ہی بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور درگا جو ہے وہ کبرڈ کھولتی ہے، اس میں سے اسے ایک ڈریس بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ نکالتی ہے اور وہ پہنتی ہے، وہ خود کو شیشے میں دیکھنے لگتی ہے، وہ بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی۔ تو تبھی سمرن آتی ہے ناشتے کے لیے بلانے کے لیے، وہ دیکھتے ہے کہ درگا کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو سمرن اس کے قریب آ جاتی ہے، کہتی واؤ یو آر لوکنگ سو گارجیس، کس نے بولا اتنا سندر دکھنے کو، او مائی گاڈ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آئی ایم سوری۔ اور ایسے ہی بول کے وہ درگا کے فوrehead پہ کس کر لیتی ہے اور پھر اس کے چیکس پہ کس کر لیتی ہے، تبھی درگا ایک دم سے پیچھے ہوتی ہے، کہتی ہے کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے نا؟ سمرن بولتی ہاں چلو بات۔ تو اس کے بعد یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اب سمرن نوٹ کرتی ہے کہ درگا اس سے دور دور جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ بریک فاسٹ کر رہے تھے تو سمرن نیچے سے درگا کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہے، پر درگا اسے ہاتھ ہی نہیں پکڑنے دیتی، الٹا ہاتھ اوپر کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو سمرن کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بریک فاسٹ کرنے کے بعد سمرن اور درگا آنٹی کو بائے بولتے ہیں اور کالج کے لیے نکلتے ہیں۔ درگا بائک چلا رہی تھی تو سمرن اسے وہ پیچھے سے پکڑتی ہے، پر اس بار درگا کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کرتی اور چپ چاپ بس بائک چلاتی رہتی ہے۔ سمرن درگا کے شولڈر پر سر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، پر شور اتنا تھا کہ درگا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور درگا جو ہے وہ فل اسپیڈ میں بائک چلاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں یہ لوگ کالج پہنچ جاتے ہیں۔ تو درگا بولتی ہے سمرن ہم کالج پہنچ چکے ہیں، اترو نیچے۔ تو سمرن نیچے اترتی ہے، کہتی ہے ہمارا کالج کچھ زیادہ پاس نہیں ہے، ہمیں کسی دور والے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے تھا۔ درگا بولتی نہیں یہ اتنا بھی پاس نہیں ہے۔ سمرن بولتی پر اتنا سکون مل رہا تھا آپ کے شولڈر پہ کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا ٹائم کا۔ درگا بولتی اب کلاس میں چلے۔ تو جب یہ کلاس کی طرف جا رہے تھے سمرن ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ درگا کے ہاتھ کے قریب کرتی ہے اور تھامنے کی کوشش کرتی ہے، پر درگا آگے چلی جاتی ہے۔ اب سمرن سمجھ جاتی ہے کہ درگا جان بوجھ کر مجھ سے دور جا رہی ہے، اور اب یہ دوری سمرن سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کلاس میں درگا سے بات کرنے کی ٹرائی کرتی ہے، پر پروفیسر اسے ڈانٹ کے کلاس سے باہر نکال دیتی ہے، اور اس بار درگا اس کی سائڈ بھی نہیں لیتی، وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، اور یہ چیز سمرن کو اور بھی زیادہ ہرٹ کر دیتی ہے۔
تبھی وہاں پرنسپل جو ہے وہ سمرن کو کلاس کے باہر دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے آپ ٹاپر کلاس کے باہر کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ سمرن کو تھوڑا ڈانٹ بھی دیتی ہے. سمرن کہتی ہے سوری میم. تو پھر پروفیسر کہتے ہیں کہ تم یہاں ہو تو سوری پرنسپل کہتی ہے تم یہاں ہو تو پھر درگا کہاں ہے؟ تو کہتی میم وہ درگا تو کلاس میں ہے. پرنسپل میم کہتی ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا تم جہاں ہوتی ہو درگا تو وہیں ہوتی ہے. تو سمرن ہنستی ہے کہتی ہر بار ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے اس کی اپنی لائف ہے اس کا جہاں من کرتا ہے وہ وہیں رہے گی نا. تبھی پرنسپل کہتی ہے ٹھیک ہے کلاس کے بعد ایک کام کرنا درگا کو لے کے میرے آفس میں آ جانا. سمرن بولتی میں بھی؟ تو پرنسپل کہتی ہاں تم بھی. اور ایسے ہی بول کے پرنسپل وہاں سے چلی جاتی ہوں. جیسی کلاس ختم ہوتی ہے سمرن اندر جا ہی رہی تھی تبھی درگا اپنا بیگ لے کے کلاس سے باہر جا رہی تھی. تو سمرن اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. درگا کہتی مجھے کچھ امپورٹنٹ کام ہے تو جانا ہی ہوگا. سمرن بولتی نہیں آپ ابھی نہیں جا سکتی کیونکہ پرنسپل میم نے آپ کو اپنے کیبن میں بلوایا ہے. درگا بولتی ٹھیک ہے میں ان کی بات سنتے ہوئے چلی جاؤں گی. سمرن بولتی انہوں نے صرف آپ کو نہیں مجھے بھی بلوایا تھا ہمیں ساتھ ہی جانا ہوگا. درگا بولتی ٹھیک ہے پھر چلو. تو اس کے بعد یہ دونوں ساتھ ہی جو ہے وہ پرنسپل میم کے آفس میں جاتے ہیں. پرنسپل میم درگا کو بولتی ہیں کہ تم تو کل بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ سب ٹھیک کر دو گی اور اب کیا ہوا؟ تم تو بھی کسی ایک فیملی کی بھی کمپلین واپس نہیں لے پائی. تو درگا ایسے سمرن کی طرف دیکھتی ہے. سمرن کہتی ہے میم آئی ایم سوری اور میرے گھر سے کمپلین واپس ہو جائے گی آج ہی ہو جائے گی آئی پرومس. پرنسپل میم کہتی اور باقی گھروں کا کیا؟ درگا بولتی وہ میں کر دوں گی میں بس ادھر ہی جا رہی تھی. پرنسپل میم کہتی ٹھیک ہے جہاں بھی جانا ہے کالج ختم ہونے کے بعد جانا. تو درگا بولتی ہے آپ چاہتی ہیں کہ کمپلینٹس واپس ہوں یا پھر نہ ہو آپ مجھے کلیئر کر دیں. پرنسپل میم کہتی ہے آف کورس میں چاہتی ہوں. درگا بولتی پھر مجھے ابھی جانا ہوگا. تو درگا جانے لگتی ہے. سمرن بولتی میں بھی ساتھ جاؤں گی پر درگا منع کر دیتی ہے. سمرن بولتی ہے پلیز مجھے دور مت جاؤ مجھے جانا ہے مجھے لے کے جاؤ. پر درگا نہیں لے کے جاتی وہاں سے اکیلی چلی جاتی ہے. سمرن بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. اور وہ جیسے ہی کلاس میں جا کے بیٹھتی ہیں تبھی وہی لڑکی سمرن کے پاس آتی ہیں جو اسے فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھی. سمرن اسے دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ پلیز یار آپ تو مجھ سے دور ہی رہو آپ کی وجہ سے پہلے درگا اور میری بہت لڑائی ہو چکی ہے. تو وہ بولتی ہے پر اب تو درگا یہاں ہے بھی نہیں میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں آج آپ کلاس میں اور درگا باہر ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. آپ جہاں ہوتی ہو درگا تو وہیں ہوتی ہے. سمرن بولتی ہے کیوں ایسا ضروری تھوڑی ہے میں جہاں ہوں درگا وہیں ہو. اس کی اپنی لائف ہے اس کو کچھ کام ہے وہ چلی گئی آپ کو اس سے کیا؟ کہتی تو اچھا ہے نا آج درگا نہیں ہے آپ اکیلی ہو تو آج تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ ہی سکتی ہوں. تو ایسے ہی وہ سمرن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. سمرن اسے فلی اگنور کرتی ہے اور لیکچرز پہ دھیان دیتی ہے. پر وہ لڑکی بار بار سمرن سے بات کرنے کی ٹرائی کرتی ہے. جیسے ہی بریک ٹائم ہوتا ہے سمرن اسے کہتی ہے دیکھو یار میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز مجھ سے تو دور ہی رہو. تو بولتی ہے یار کیا دقت ہے میں مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا پر اب میں پچھتا رہی ہوں معافی مانگوں بس تمہاری دوست بننا چاہ رہی ہوں. تو تمہیں اتنی پرابلم کیوں ہے؟ آئی سویئر اس بار دوستی کے پیچھے کوئی کارن نہیں ہے. سچ میں میرا کوئی شیطانی دماغ نہیں لگا ہوا. ایک بار سچ میں گلتی ہوں میں سچ میں تمہاری معافی چاہتی ہوں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہوں. تو تمہیں کیا دقت ہے یار دوستی کرنے میں کیا ہی پرابلم ہو سکتی ہے؟ سمرن بولتی مجھے پرابلم ہے مجھے دوستی نہیں کرنی. تو وہ بولتی ہے تمہیں پرابلم ہے یا پھر درگا کو پرابلم ہے؟ دیکھو یار میں جانتی ہوں درگا ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتی ہے تمہاری بہت اچھی دوست ہے. اس نے نہ تمہیں ہر پرابلم سے بچایا ہے پر ٹرسٹ می وہ تمہیں مینج نہیں کر سکتی. یہ تمہاری لائف ہے وہ ڈیسائڈ نہیں کر سکتی تمہیں کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی. ہاں ٹھیک ہے اس نے تمہارا خیال رکھا جب سارے تمہارے دشمن تھے پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کی پراپرٹی بن جاؤ. درگا جیسی لڑکیوں کو نا میں اچھے سے جانتی ہوں وہ ہر کسی کو بس اپنا پراپرٹی سمجھتی ہے اور بس چاہتی ہے کہ سب ان کے اشاروں پہ چلتا رہے. تبھی سمرن بولتی جسٹ شٹ اپ اوکے ایک اور لفظ بولے نا آئی سویئر میں بھول جاؤں گی کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں تمہارے ساتھ تمہاری طرح پیش آؤں گی. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا میری طرح پیش آؤ گی ٹھیک ہے کیا کر لو گی کرو نا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تیار ہوں. تو سمرن بولتی جسٹ شٹ اپ اوکے اینڈ لیو می الون. اور ایسے ہی بول کے سمرن جانے لگتی ہے. تبھی وہ لڑکی جو ہے سمرن کو پیچھے سے ہگ کرتی ہے اور یہ دیکھ کے سمرن کو بہت غصہ آتا ہے. وہ اسے یوں پیچھے کرتی ہے اور رک کے تھپڑ دیتی ہے کہتی اپنی لمٹس میں رہو سمجھی ڈونٹ کراس یور لمٹس. سمرن جانے لگتی ہے تبھی وہ لڑکی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہتی اگر ایسے ہی درگا حق کرتی تو اسے بھی تھپڑ مارتی. سمرن بولتی او ہیلو خود کو درگا کے ساتھ کمپیئر مت کرو سمجھی درگا کہاں اور آپ کہاں آپ کا اور درگا کا نا کوئی کمپیریزن نہیں ہے سمجھی. اور مجھ سے نا جتنا دور رہ سکو اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کے لیے اتنا ہی دور رہو. اور ایسے بول کے سمرن وہاں سے چلی جاتی ہے. اب اس لڑکی کو بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ سمرن نے اسے تھپڑ مار دیا تھا. اور اب وہ کہتی ہے اب تو جو مرضی ہو جائے سمرن اب تو تمہیں میں پا کے ہی رہوں گی تمہارے ساتھ دوستی کر کے ہی رہوں گی. اور ایسے ہی بول کے
وہ واپس کلاس روم میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں سمرن جو ہے وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی اور بار بار درگا کو کال لگا رہی تھی، پر درگا وہ ان فیملیز سے مل رہی تھی، ان سے سوری بول رہی تھی کہ اس نے ان بچوں کو بہت ہی برا اشر کیا، پر انہیں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہی تھی کہ ان کی غلطیاں کیا تھیں، ان کے بچوں نے کیا کیا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے، وہ سب کچھ ایکسپلین کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس مان جاتے ہیں کمپلین واپس کرنے کے لیے، اور دو اور فیملیز اسی ٹائم اپنی کمپلینس واپس لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پرنسپل میم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ سمرن کو اپنی کیبن میں بلاتی ہیں۔ سمرن جیسے کیبن میں جاتی ہے تو میم کہتی ہے واو دیکھو درگا نے تو کیا ہی کر دیا، تو فیملیز کی کمپلین واپس کرا لی، پر تم ابھی تک اپنی کمپلین واپس نہیں لے پائی۔ سمرن میم میں گھر جاؤں گی تبھی آنٹی سے بات کروں گی تبھی کمپلین واپس ہوگی نا، تو وہ کہتی ہے کہ پر غلط تو تمہارے ساتھ ہوا تھا، تو کمپلین تو تم بھی واپس لے سکتے ہو، تمہیں بس ایک سگنیچر ہی تو کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور کمپلین واپس ہو جائے گی۔ تو وہ کہتی نہیں، ایسا کروں گی تو آنٹی ناراض ہو جائیں گی کیونکہ آنٹی جھوٹا ثابت ہو جائیں گی۔ تو پرنسپل میم کہتی ہے نہیں، تمہیں ابھی کمپلین واپس لینا ہوگا کیونکہ ابھی انچارج آ رہے ہیں، انہیں بس سب چیک کروانا ہے، اگر ساری کمپلین واپس ہو گئی تو میری سیٹ کو خطرہ نہیں ہوگا، تو تمہیں ابھی ڈیسیژن لینا ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو بتاتی ہے مجھے کال کرنی ہے۔ سمرن باہر جاتی ہے، وہ اپنی آنٹی کو کال کرتی ہے، انہیں ایک ایک چیز ایکسپلین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز آنٹی آپ کو میری قسم ہے ابھی کے ابھی کمپلین واپس لے لو۔ آنٹی کہتی بیٹا پر، تو وہ کہتی پلیز آنٹی میرے لیے پلیز، کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم چاہو، اور ایسے ہی وہ بھی اپنی کمپلین واپس لے لیتی ہیں۔ پرنسپل میم بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے کیبن میں درگا اور سمرن دونوں کو بلاتی ہے۔ سمرن تو کیبن میں بیٹھی ہی تھی میم کے پاس کہ تبھی درگا بھی آ جاتی ہے۔ سمرن درگا کو دیکھتے ہے تو اس کا من کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کے بس درگا کو ہگ کر لے، پر درگا تو سمرن کی طرف دیکھتی نہیں ہے، وہ پرنسپل میم کے سامنے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ پرنسپل میم کہتی ہے تم دونوں نے تو آج کمال ہی کر لیا، اب میری سیٹ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اب میں ہی پرنسپل ہوں گی تم دونوں کے کالج کی، اس لیے تم دونوں کو میں پارٹی دینا چاہتی ہوں، سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں اس خوشی کو تم دونوں کے ساتھ، کیونکہ تم دونوں نہیں ہوتے تو یہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ پر درگاوتی نہیں، مجھے کوئی پارٹی نہیں چاہیے۔ سمراوتی جی میم مجھے بھی کوئی پارٹی نہیں چاہیے، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ پرنسپل میم کہتی ارے ایسے کیسے، ویسے تو میں کبھی الاؤ نہیں کرتی کہ میرے اسٹوڈنٹس کلب میں جائیں، پر آج میں خود الاؤ کر رہی ہوں، تم دونوں رات کو کلب میں آ جانا، ساتھ میں پارٹی کریں گے، سیلیبریٹ کریں گے، لیکن تم دونوں میں سے کوئی ڈرنک نہیں کرے گا۔ درگاوتی پھر کیا فائدہ ایسی پارٹی کا جہاں ڈرنکس ہی الاؤ نہ ہو، میں نہیں آنے والی۔ پرنسپل کہتی اچھا ٹھیک ہے بس آ جانا تم، ایک آدھ ڈرنک تمہیں الاؤ کر دوں گی۔ تو درگا اٹھ کے جا رہی ہوتی ہے، سمرن اس کے پیچھے جاتی ہے، اسے پیچھے سے ہگ کرتی ہے، پر درگا کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کرتی۔ سمرن بولتی ہے مجھ سے کس بات کی ناراضگی ہے، کیوں مجھ سے دور رہ رہی ہو، ہوا کیا ہے، پلیز یار کچھ تو بولو، پر درگا کچھ بھی نہیں بول رہی ہوتی۔ سمرن بولتی میں آپ سے ہوں، پلیز کچھ تو بولو۔ تبھی درگا کہتی ہے کہ جسٹ اسٹے اوے فرام می۔ سمرن بولتی واٹ، یہ کیا بول رہی ہو آپ؟ درگا بولتی وہی جو مجھے پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا۔ درگا جانے لگتی ہے، سمرن بولتی ہوا کیا ہے، پلیز یار کچھ تو بولو، مجھ سے ایٹ لیسٹ بات تو کرو، پر درگا کوئی بات نہیں کرتی، وہ اپنی بائک لیتی ہے اور بس کالج سے باہر نکل جاتی ہے، اور سمرن بس ادھر ہی رونے لگتی ہے۔ تبھی وہی لڑکی سمرن کے پاس پھر سے آتی ہے، کہتی دیکھا جس کے لیے تم نے میری دوستی ٹھکرائی وہ تمہیں ٹھکرا کے چلی گئی، اور کتنا گرو گی اس کے پیچھے، ہاں کتنی بھیک مانگو گی دوستی کی، ارے وہ تو تمہاری دوستی کے لائق ہی نہیں۔ سمرن بولتی تو کون ہے میری دوستی کے لائق، تم ہو، سیریسلی تم نہ میرے منہ مت لگو، بھولو مت تم نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ تو کہتی ارے وہ میرا پاسٹ ہے، اس کے لیے میں دن رات معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، پر اب میں بدل چکی ہوں، آئی وانٹ یور فرینڈشپ، پلیز پلیز ایکسیپٹ می نا، پلیز آئی ریکویسٹ یو، پلیز یار، اینڈ آئی پرومس میں کبھی کبھی کچھ غلط نہیں کروں گی تمہارے ساتھ، نیور ایور کچھ بھی نہیں، اور جیسے درگا تمہارے ساتھ بیہیو کرتی ہے ویسے تو کبھی نہیں کروں گی، ہمیشہ تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھوں گی، تمہاری ہر ایک بات مانوں گی۔ سمرن بولتی ہر ایک بات مانوں گی، تو وہ کہتی ہاں ہر ایک بات مانوں گی۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے تو مانو میری بات اور مجھ سے دور رہو، اور ایسے ہی بول کے سمرن کلاس میں چلی جاتی ہے۔ وہ کلاس روم میں تو آ کے بیٹھی ہوتی ہے پر اس کا پڑھائی میں بالکل بھی من نہیں ہوتا، وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ بیٹھی ہوتی ہے اور بس درگا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، درگا کا بدلا ہوا ویوہار اس سے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اور تبھی سمرن جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بیل ہو گئی ہے، مطلب لیکچر اوور ہو گیا ہے، تو وہ ترنت باہر آتی ہے اور وہ اسی ڈاکٹر کو کال لگا دیتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر سے بات کرتی ہے تو ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ سمرن کو اب سب پتہ چل چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب تک تم یقین کرتی ہو نا؟ سمرن بولتی یقین کرتی ہوں، پر میں چاہتی ہوں کہ تم نے درگا یہ سب اکیلے فیس نہ کرے، میں چاہتی ہوں کہ وہ موو آن کرے، وہ سب چیزیں بھلا دے، اس سب چیزوں سے آگے بڑھے اور اس انسان کو سزا دے جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پر وہ کبھی اس انسان کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ سمرن بولتی اس نے کچھ تو بتایا ہوگا، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے پاپا کے ساتھ اس کے کیسے ریلیشن ہے، کچھ بھی، یہ اس شخص کا نام۔
ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں اس نے نہیں بتایا، 3 منتھ کے سیکشن میں بہت مشکل سے اس نے مجھے تھوڑا تھوڑا بتانا اسٹارٹ کر رہا تھا، اور جیسے اس نے مجھے بتایا اس رات کے بارے میں نے اس کے موم کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے موم نے اسے میرے پاس لانا ہی چھوڑ دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں من گھڑت کہانیاں بنا رہا ہوں، یا پھر درگا صرف ڈپریسڈ ہے اور وہ ڈپریشن کے مارے کچھ بھی بڑبڑ کر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سمنا موتی پر جہاں تک میں آنٹی کو جانتی ہوں وہ درگا کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، اور ان کا درگا کے ساتھ ریلیشن بھی اچھا ہے۔ اگر درگا نے یہ سب بولتی تو وہ کبھی ایسا نہیں بولتی کہ وہ من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہیں۔ ڈاکٹر بولتی اب میں کیا ہی بول سکتا ہوں، مجھے جتنا پتا ہے وہ تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ سمرن بولتی ہے کہ میں درگا کی ہیلپ کیسے کر سکتی ہوں، آپ جو بولو گے میں کروں گی۔ تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ چاہے۔ سمرن بولتی مطلب؟ ڈاکٹر بولتے ہیں درگا خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ سب چیزوں کے بارے میں کسی کو بھی بتائے، اگر کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے دور ہونا سٹارٹ کر دیتی ہے، جیسے میرے سے۔ جیسے اس کی موم نے اسے میری کلینک پہ لانا بند کیا تھا، میں نے خود چھپ کے درگا سے ملنے کی کوشش کی تھی، بہت بار اس کے اسکول بھی گیا تھا، پر درگا خود مجھ سے دور ہو چکی تھی، وہ خود میرے قریب نہیں آنا چاہتی تھی، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جو بھی اس چیز کے بارے میں جانے گا وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر تمہیں پتہ ہے تو اسے کبھی مت بتانا کہ تم سب جانتی ہو، ورنہ وہ تم سے بھی دور ہو جائے گی۔ سمرن بولتی ہے پر وہ جانتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، اس نے خود مجھے بتایا ہے، لیکن آپ جو بول رہے ہو وہ سچ ہے، وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، مجھ سے بس دور بھاگتی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، شاید یہ نارمل ہے، اسے لگتا ہے کہ تم اس پہ ترس کھاؤ گی اس لیے اس کے ساتھ رہو گی۔ ایسا مت کرو، جس سے پہلے اس کے ساتھ رہتی تھی ویسے رہو، ایسے ایسے جتاؤ کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے پہلے رہتی تھی ویسے رہو۔ سمرن بولتی پر ایسا کرنا بہت مشکل ہے، جیسے درگا کو دیکھتے ہو تو اس کی وہ ساری باتیں، اس کا وہ ڈر، اس کا وہ رونا، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا ہے، مجھے خود اتنا غصہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بولتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ سب چیزیں اگنور کرنی ہی ہوں گی۔ سمرن بولتی تھینک یو، میں ٹرائی کروں گی۔ سمرن ایسے بول کے کال کٹ کرتی ہے، وہ گہری سانس لیتی ہے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اور تبھی وہ لڑکی پھر سے یہاں پہ آتی ہے، اور اس بار تو سمرن اسے بہت ہی زیادہ برا بھلا سناتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈپریس تھی، بہت غصے میں تھی، اپنا سارا غصہ اس لڑکی پہ نکالتی ہے، اور تبھی جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہے، یعنی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو سمرن اپنا بیگ لے کے سیدھا درگا کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہاں دروازہ آنٹی کھولتی ہے تو سمرن سے پوچھتے ہیں کہ کیا درگا گھر آئی، تو آنٹی بولتی نہیں بیٹا وہ تو گھر ہی نہیں آئی۔ سمرن بولتی اچھا وہ اپلیکیشن دیکھ کے بتا سکتے ہو مجھے وہ کہاں ہے؟ آنٹی بولتی کیوں کچھ ہوا ہے کیا؟ جس پہ سمرن بولتی نہیں بس ایسے ہی اس کی میری تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ آنٹی بولتی بیٹا کیا کرتی ہو، پتہ بھی ابھی وہ مجھ سے ناراض ہے، گھر بھی نہیں آئے گی، تم اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا، الٹا تم نے اس سے لڑائی کر دی۔ پھر میں نظریں نیچے چرا لی تھی، اور کہتے ایم سوری آنٹی میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر درگا کا غصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، پلیز آپ مجھے لوکیشن بتا دینا۔ تو آنٹی جو ہے وہ لوکیشن بتا دی تھی، اور سمرن بولتی تھینک یو آنٹی، اور پھر سمرن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سمرن درگا کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی اسے نا مطلب وہی لڑکی دکھتی ہے جو اسے دوستی کرنا چاہتی تھی، وہ درگا سے کچھ بات کر رہی تھی، تو سمرن ادھر ہی چھپ جاتی ہے کہ اب درگا سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ درگا کو کچھ دکھا رہی تھی اپنے موبائل سے، سمرن بولتی یہ کیا چل رہا ہے، یہ درگا کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور تبھی وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے وہاں سے جاتی ہے تو سمرن درگا کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، درگا سمرن کو دیکھ کے بھی اگنور کرتی ہے اور آگے جانے لگتی ہے، تو سمرن اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ کیا کر رہی ہو، میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں اور آپ منہ پھیر کے جا رہے ہو۔ درگا بولتی جس سے بات کرنا چاہتی ہو اس سے کرو نا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو سمرن بولتی واٹ، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے بات کرنے کے لیے ہی یہاں پہ آئی ہوں۔ درگا بولتی پلیز سمرن ابھی یہاں سے چلے جاؤ، میرا دماغ ابھی بہت خراب ہے، میں آپ کو غصہ نہیں نکالنا چاہتی۔ درگا بولتی مجھ پہ نہیں نکالنا چاہتی تو کس پہ نکالنا چاہتی ہو، بول دو مجھے۔ دیکھو درگا پلیز مجھ سے بات کرو، مجھ سے اس طرح منہ مت پھیرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ درگا کہتی برداشت تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا نا۔ سمرن بولتی کیا برداشت نہیں ہوتا آپ سے، بتا ہی دو مجھے۔ سمرن بولتی آپ برداشت نہیں ہوتی اب مجھ سے تو پلیز آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ درگا ایسے بول کے وہاں سے جانے لگتی ہے، سمرن اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو، جو بولنا ہے صاف صاف بولو۔ درگا بولتی اچھے سے جانتی ہوں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ سمرن بولتی نہیں میں نہیں جانتی، تبھی میں پوچھ رہی ہوں، اور وہ لڑکی یہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ درگا بولتی تمہیں نہیں پتا وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سمرن بولتی مجھے کیسے پتا ہوگا، ہاں بتاؤ مجھے وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تبھی درگا اپنا موبائل نکالتی ہے اور سمرن کو اپنا موبائل دیتی ہے۔ سمرن کہتی کیا ہے یہ؟ درگا بولتی کھولو، پاسورڈ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ سمرن جیسے ہی پاسورڈ کھولتی ہے تو سامنے ایک پک تھی۔ سمرن بولتی فٹا یہ کیا بکواس ہے؟ درگا بولتی ہے تو آپ مجھے بتاؤ گی نا یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں
میں ایک دن آپ سے ناراض کیوں ہوئی، آپ سے دور کیوں ہوئی، آپ اس کے ساتھ سمرن بوتی آپ کو پتہ بھی آپ کیا بول رہی ہو، یہ سب جھوٹ ہے، اوکے ایسا کچھ نہیں ہے۔ درگا بولتی یہ پک جھوٹ نہیں ہے، یہ ریئل پک ہے، اتنی بیوقوف میں نہیں ہوں، یہ ایڈٹ نہیں کی ہوئی، ایڈٹ کی ہوئی ہوتی تو مجھے سمجھ آ جاتا۔ تبھی سمرن سوچتی ہے یہ پک کب کیا، جب اسے یاد آتا ہے کہ ابھی آج کالج کی ہی ہے، جب اس لڑکی نے اسے پیچھے سے پک کیا، پیچھے سے حق کیا تھا اور سمرن اسے پش کر رہی تھی، تو سمرن بولتی دیکھو یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس نے مجھے پیچھے سے حق کیا تھا اور میں نے اسے پش کیا تھا اور اسے تھپڑ بھی مارا تھا، یہ صرف ٹریپ کر رہی ہے، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور میں دوستی نہیں کر رہی، اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہے آپ کی اور میری دوستی توڑنے کے لیے، ہمارے بیچ آنے کے لیے۔ درگا بولتی پر وہ ایسا کیوں کرے گی، سمرن بولتی آئی ڈونٹ نو، اس نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت کچھ غلط کیا، پھر وہ کرنا چاہتی ہے پر آپ کے ہوتے نہیں کر سکتی، شاید اسی لیے وہ یہ سب کر رہی ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ رہی ہو، سیریسلی درگا آپ مجھ پہ شک کر رہی ہو۔ درگا بولتی ہے نہیں شک نہیں کر رہی ہوں، پر صحیح ہے نا، آپ کی لائف سیٹ ہے، وہ لڑکی آپ کے لیے ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، پسند کرتی ہے آپ کو، کبھی ہرٹ نہیں کرے گی اب، اور ویسے بھی وہ آپ کو ڈیزرو کرتی ہے۔ درگا ایسے بول کے جانے لگتی ہے، تبھی سمرن اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اتنی پاگل ہو گئی ہو کیا، مطلب وہ ڈیزرو کرتی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، مجھے صرف آپ سے لینا دینا ہے درگا بولتی پر میں آپ کے لائق نہیں ہوں، وہی ٹھیک ہے آپ کے لیے، اور وہ بہت اسٹرانگ بھی ہے، وہ آپ کو سب سے پروٹیکٹ بھی کر لے گی اور پسند بھی کرتی ہے تو خود بھی ہرٹ کبھی نہیں کرے گی۔ سمرن بولتی شٹ اپ درگا، آپ لمٹ کراس کر رہی ہو، آئی سویئر میں تھپڑ لگا دوں گی، جسٹ شٹ اپ اوکے، مجھے کوئی نہیں چاہیے آپ کے علاوہ۔ درگا بولتی بولا نا وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے، پر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھ جیسی لڑکی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ درگا ایسے روتے ہوئے جانے لگتی ہے، تبھی سمرن اسے پیچھے سے ہگ کرتی ہے، کہتی پلیز ایسا مت بولو یار، مجھے صرف آپ ہی ڈیزرو کرتی ہو اور کوئی نہیں، آئی لو یو درگا، اور پیار مذاق نہیں ہوتا، میں نے آپ سے پیار کیا اور مرتے تب تک آپ سے پیار کروں گی، آئی سویئر ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو ڈیزرو نہیں کرتا تو وہ میں ہوں جو آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ مجھے ڈیزرو کرتی ہو، آپ پرفیکٹ ہو۔ تو بولتی نہیں ہوں میں پرفیکٹ، نہیں ہوں میں پرفیکٹ، نہیں ہوں میں پرفیکٹ، تم جانتی ہو مجھے، میں نہیں ہوں پرفیکٹ، میں تمہارے لائق نہیں ہوں سمرن، پلیز سمجھو اس بات کو اور دور ہو جاؤ مجھ سے، پلیز just stay away from me یار، پلیز I beg you، پلیز سمرن پلیز، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے۔ سمرن درگا کو ٹائٹلی لیا کرتی تھی، پلیز درگا ایسا مت بولو، میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، آئی سویئر مجھے صرف آپ چاہیے اور کوئی نہیں۔ درگا بولتی پلیز سمرن میں لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ، اور درگا ایسے ہی بولتے ہوئے وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، سمرن پیچھے سے بھاگتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے کہ درگا پلیز اسٹاپ اٹ، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، آپ غلط کر رہی ہو، پر درگا کچھ بھی نہیں سنتی، وہ اپنی غصے میں ہوتی ہے اور اسٹریس میں ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سب سوچتے ہوئے بس وہاں سے تیز بائک چلاتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا، درگا کیا سمرن کے ساتھ صحیح کرے گی، آپ لوگ کو کیا لگتا ہے، اور کیا سمرن درگا کو ریئلائز کروا پائے گی کہ درگا اس کے لیے پرفیکٹ پارٹنر ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان سے پہلے ایک پیار سی چھوٹی سی نرمن سے ریکویسٹ ہے یار، کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کو لو جلد سے سبسکرائب، ٹاٹا بائے بائے۔